अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पांचवी चीज है सेहत की कदर कीमत सिखाना। ये जिस्मानी सेहत और जिस्मानी तरबियत के और जिस्म की हिफाजत के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी। अब सेहत की कदर कीमत के हवाले से एक चीज मैं समझती हूँ, कोई मकाम ऐसा नहीं होगा जहां पर वो पहले उसूल अप्लाई ना हो। सेहत की कदर कीमत में बुनियादी बात क्या है? क्या मुझे बुनियादी उसूल बताएंगे? जी, तहारत, ठीक है, तहारत के बगैर तो सेहत नहीं हो सकती, ठीक है। और जी, आप कहते हैं कि दूध पीना आता है, ठीक है। सेहत के हवाले से और कोई बात? जी, मुतवाज़न ग़िज़ा, जी, एक्सरसाइज, ठीक है। और जी, रोजाना गुस्ल करना, और मिसवाक, ठीक है, ठीक है। और कोई चीज? जी, बीमारी से बचना, ठीक है। मैं जो चीज इस वक्त आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये कि अगर रूह बीमार हो तो जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता, और अगर किसी की फिक्र दुरुस्त ना हो, फिक्री एतबार से कोई बीमार है तो जिस्मानी सेहत काम नहीं देती। इस वजह से जहां जिस्मानी तरबियत का मामला आएगा तो वो एक ऐसा जिस्म है इंसान का जिसके अंदर रूह भी है और अक्ल भी है। तो रूहानी सेहत के साथ अक्ली और फिक्री सेहत के साथ ही जिस्मानी सेहत मुमकिन है। तो इसका पूरा तसव्वुर देना, सिखाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसी तरह से मर्ज का इलाज करना और करवाना सिखाना। बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं देते बच्चे को कि बीमारी किसी किस्म की बीमारी है। मैंने देखा कि हमारे वालिद जो थे वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, और बिल्कुल हम बहुत छोटे भी थे तो वो बार बार एक बात दोहराते थे, अल इल्मु इल्मानी, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अबदानी। इल्म दो तरह का, एक दीन का इल्म और एक बदन का इल्म। तो हमेशा वो कहते थे कि सेहत के लिए बीमारी का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी को जाने और बीमारी से बचाव के क्या तरीके हैं, उन तरीकों पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यह है कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इब्तिदाई तौर पर अगर किसी को नागहानी कोई चीज़, कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है या किसी को बिजली का झटका लग जाता है तो ऐसे, या किसी पर एसिड गिर जाता है, तो पता होना चाहिए कि फौरी तौर पर क्या करना है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट एड तो हर माँ को आनी चाहिए। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ने इस बारे में एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट रखा अपने कोर्स में, और ये बिल्कुल मैट्रिक के बाद जब बच्चियाँ फर्स्ट एफएससी में जाती हैं या ओ लेवल्स के बाद, तो वो यानी उनको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ होम नर्सिंग भी सिखाते हैं। तो होम नर्सिंग जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और ये सिर्फ एक काम आप बच्चे के लिए कर दें या बड़े के लिए कर दें, और एक है कि उसको करना सिखाएं, यानी उसको एक प्रोडक्टिव इंसान बनाना है ना, और उसको अपनी जिंदगी बितानी है और लोगों के दरमियान रहना है। तो ये काम सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। तो इस हवाले से तिब्बे नबवी से हमें बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिलती है सेहतमंद जिंदगी के लिए, और बीमारियों की बहुत गाइडलाइन मिलती है, और ये कि बीमारी में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है, शिफा का क्या नुक्ता नज़र है। तो ये चीज़ें सीखनी और सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह से सातवीं अहम बात यह है कि सेहत को बर्बाद करने वाली चीज़ों से बचाना, जैसे तंबाकू नोशी, शराब और सेहत को ख़राब करने वाले खाने, नशावर अद्वियात, ड्रग्स वगैरह। तो ये अगर इब्तिदा से ही सेंस ना दी जाए
تو بچے کو یہ سینس آتی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کا بڑا جو ہے وہ یہ بہت بڑا ایشو بھی بن گیا نا کہ اتنے زیادہ ٹین ایجرز ہیں جو نشے کا شکار ہیں, ڈرگز یوز کرتے ہیں. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈرگز یوز کرنے والا انسان اور نشے میں ڈوب جانے والا انسان جو ہے وہ ایک نارمل انسان نہیں رہتا, اور اس کو نارمل زندگی گزارنا سکھانی پڑتی ہے. ریہیب سینٹرز بھی اسی سلسلے میں وجود میں آئے کہ لوگوں کو پھر کس طرح سے نشے سے نکال کر ایک نارمل زندگی گزارنا سکھائی جائے. اور اسی طرح سے اگر کوئی ڈرگز یوز کرتا ہے تو اس کو ڈرگز کے عادی ہونے کے بعد کس طرح سے اسے بچایا جائے. بیفور ٹائم ان چیزوں سے بچنا سکھانا بہت زیادہ ضروری, کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں اگر بچے کو بتاتی ہے یعنی ایک ان سین چیز کے بارے میں, جیسے جن آ گیا, یا یہ کہتی ہے کہ کوئی پری آئی ہے, یا کسی بھوت کی بات کرتی ہے, یا بھاؤ کی بات کرتی ہے, یعنی کوئی بھی چیز, تو یعنی کیا بچہ اس کی بات پہ یقین کرتا ہے؟ کیا ماں اپنے بچے کو اندھیرے سے ڈرنا سکھاتی ہے؟ کیا اسے کاکروچ سے ڈرنا سکھاتی ہے؟ چھپکلی سے ڈرنا سکھاتی ہے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ان لاز کی فیملی میں سے کسی نے میرے سسر کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے اپنے بچوں کو ڈر نہیں سکھایا. اب وہ فلنٹلی بولتے جا رہی تھیں کہ ہم انہیں نہ چھپکلی سے ڈرنا سکھاتے ہیں, نہ کاکروچ سے ڈرنا سکھایا, تو ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہوگی, اور یہ ہمارا بچہ تو ایسا ہے کہ جا کے کتے پہ بھی ہاتھ پھیر لیتا ہے اور جانور کے پاس بھی آسانی سے چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر رہی, بچے کو محفوظ رہنا سکھاؤ, کیونکہ یہ خطرے ہیں, ریئل خطرے ہیں. تو اگر کوئی چیز ریئلی نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کو کم از کم یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اس حد تک تو آپ جا سکتے ہو, اس سے آگے جاؤ گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو بعض اوقات وہیں پہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بچے کی ساری خواہشات پوری کر لی, اب اس کے اندر ہرس نہیں رہے گی, لالچ نہیں رہے گا, اور اس کی وجہ سے یعنی بچہ جو ہے اس کی پرسنالٹی زیادہ بہتر ہوگی. تو انہوں نے کہا ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے بچے کو زندگی کی ہر خواہش اور ہر تمنا اس کی پوری کی تھی, جو وہ مانگتا تھا اسے سب کچھ دیتے تھے. تو بادشاہ نے یعنی وہ اس بارے میں بڑا پورا اعتماد تھا کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ بڑا حسن معاملہ کیا اور میں نے اس کو سب کچھ فراہم کر دیا, اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور نہ یہ ڈیمانڈ کرے گا. بادشاہ وزٹ پہ نکلا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بادشاہ ہاتھیوں پہ وزٹ کرنے کے لیے نکلتے تھے, بچہ بھی ساتھ تھا. جب راستے سے گزرے تو اس نے ایک ڈیمانڈ کی, اس نے راستے میں کوزہ دیکھا, ہاتھی پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں نے ہاتھی کو کوزے میں ڈالنا ہے. تو انسان کی یہ صورتحال ہے, ڈیزائرز وہ چیز نہیں ہوتی جس کی فل کرنے کے پیچھے ماں باپ لگ جائیں. میں نے جو چیز آپ کے اندر دیکھی نا, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے صحت کی حفاظت کے حوالے سے, اور اچھی یعنی ہم جب بات کر رہے تھے صحت کی قدر و قیمت سکھانے کے حوالے سے, آپ نے ساری چیزیں بتائیں. دودھ پلانا چاہیے, نو ڈاؤٹ. آپ نے کہا کہ فلاں چیز کھلا دیں, صرف باڈی کی بات. جس نے قبر میں چلے جانا ہے, پھر وہ اچھی شخصیت جس کی جسمانی تربیت کرنا آپ اسے سکھا رہے ہیں, اس کو جب فل کانسیپٹ, پورا کانسیپٹ نہیں دیں گے کہ انسان کا بدن بھی ہے, اس کی روح بھی ہے اور اس کی عقل بھی, تو جب کبھی بدن کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی اس کی روح اور اس کی عقل پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر کام کرتے ہوئے تینوں کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اس کام کو پاک کرنا, یعنی اس کی نیت اچھی رکھنا, اور پھر دوسرا یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کو شروع کرنا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا, اور اس کے لیے علم حاصل کرنا, یعنی اس کا علم جو ملا وہ کیا ہے جس کے مطابق اب آپ کام کر سکیں گے, جس کی وجہ سے آپ اس عمل کے بعد اطمینان میں آ جائیں.
تو اس کے لیے علم اور یقین ضروری ہے. تو ان سارے سٹیپس کو نہیں بھولنا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح بچے کو جسمانی ورزش کا عادی بنانا چاہیے. ایک ماں خود ورزش نہیں کرتی وہ بچے کو کیسے کھائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ ماں کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نیڈ ہیں. مثال کے طور پر آپ کی گردن کے لیے جو آپ کے سر کے لیے ایکسرسائز ہے, آپ کی جو آنکھوں کے لیے ایکسرسائز ہے, اور ایک چھوٹی چھوٹی جو ایکسرسائزز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی موونگ رہتی ہے, کم از کم اتنی ایکسرسائز تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو یہ بچے کو بھی ابتدا سے ہی کرنا سکھانا ضروری ہے. اسی طرح سے لڑکے کو مردانہ وضاقتہ اور لڑکی کو نسوانی وضاقتہ اختیار کرنا سکھانا, یہ بالکل ابتدا میں ہی سکھانا ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ جن کے یہاں یعنی لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکے نہیں ہوتے, تو ان کو بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہے, تو وہ اپنے کسی بچے کو یعنی اپنی کسی بیٹی کو جو ہے وہ مردانہ وضاقتہ کے لباس پہنانے شروع کر دیتی ہیں. اس کا بہت زیادہ اثر شخصیت پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایسی کتنی بچیوں کے ساتھ براہ راست مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے جن کی ماؤں نے اور گھر والوں نے انہیں مردانہ وضاقتہ سکھائی, اور آج وہ پرابلم میں ہیں کیونکہ انہیں کوئی ایسا کام کرنا اچھا ہی نہیں لگتا جو دراصل ان کے لیے ضروری ہے. جیسے نسوانی کام جو بھی ہیں انہیں سب کام عجیب لگتے ہیں. جیولری نہیں پہن سکتی, چلو جیولری نہ پہن سکیں, لیکن بہرحال ان جسم تو پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکی کا جسم ہے, اور اس کی وضاقتہ اگر مردوں جیسی بنائیں گے تو اس کی ڈیوٹیز, اس کے فرائض اور اس جسم کی ڈیمانڈ تو نہیں بدلے گی. اور اس وضاقتہ میں آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر کس طرح سے لباس پہننا ہے, اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ سامنے کیسے آنا ہے اور نامحرم لوگوں کے سامنے کیسے آنا ہے, یہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح صحت مند زندگی کے 90 اصول سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنے جسم کی حفاظت کرنے سکھانا, نظر کی حفاظت, شرمگاہ کی حفاظت, اور زنا اور لواطت سے بچانا, اور اسی طرح سے سلیپ مینجمنٹ سکھانا. کیونکہ ظاہر ہے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے, اور نیند کے بھی اوقات ہوتے ہیں. 24 آورز میں آپ کی 6 آورز سے لے کے 8 آورز تک کی سلیپ ہے, تو آپ اسے اگر اسی جگہ پر رکھیں گے جو ہمیں سنت کے مطابق طریقہ کار ملتا ہے, تو اس کی وجہ سے صحت بہتر ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے تو اس کے اثرات صحت پر بھی مرتب ہوں گے, اور اس کا رزلٹ کبھی زندگی میں اچھا نہیں نکلے گا. تو میں نے یہ 13 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 13 اینگلز ہیں جس کے بارے میں جاننا, سیکھنا رسپانسبلٹی. اب آپ پہلے سیشن میں ان 13 چیزوں کے بارے میں کوسچنز بنائیں گے, کچھ پڑھ کے آئیں گے, اور اس کے بارے میں خصوصی طور پر جو چیز لے کر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا. انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق آپ کہیں شیئر کر رہے ہوں گے اور کہیں کوسچنز انشاءاللہ تعالی. اور کتنا اچھا ہو کہ اگر پہلا گروپ اس کے بارے میں پریپیئر ہو, اور اگر ہم یعنی اس کے لیے 13 گروپس بنا لیں تو آپ کی پریزنٹیشن زیادہ اچھی ہو جائے گی, کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ سب چیزیں جان بھی جاؤ گے اور زیادہ مناسب بھی ہوگا. باقی کیمپسز کے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر اس کو ضرور مینج کریں. 2 بڑے گروپس بنیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ادھر والوں نے زیادہ اچھا کام کیا, یہ ادھر والوں نے زیادہ اچھا کام کیا. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر پروڈکٹیو مسلمہ کے گروپس الگ بن جائیں, اور کالج اسٹوڈنٹس کے گروپ الگ بنے, اور ڈپلوما کے گروپس الگ بن جائیں, تو 2 لوگوں کا بھی گروپ بن سکتا ہے, اور اس سے زیادہ لوگوں کا بھی بن سکتا ہے. لیکن میں ترتیب آپ کو بتا رہی ہوں, طہارت اور نظافت سکھانا, تو اس میں میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا. اسی طرح سے ان کو مزید آپ پڑھنا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن منیمم لیول پہ کویسچن, اور کویسچن میں آپ کا ان پٹ ہوگا نا تو آپ آگے سیکھنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ بلینک رہ کے آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ کام نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سے
بچے کی نفسیاتی اور جذباتی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں 10 پوائنٹس پہ بنیادی طور پر بات چیت کریں گے. اگرچہ بہت ساری بات چیت اور بھی ہو سکتی ہے لیکن آلموسٹ انہی دائروں کے اندر آئے گی. تو پہلی چیز ہے جھجک اور خجالت کو دور کرنا. جھجک پیرنٹنگ پڑھنے سے، پیرنٹنگ کا کام کرنے سے. میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں جھجک ہوتی ہے وہاں پہ لرننگ نہیں ہوتی. جھجک کی وجہ سے لرننگ نہیں ہوتی. اس وجہ سے جب بچوں کے اندر کبھی جھجک آ جاتی ہے نا اور بچے خجالت محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ معاشرے کا اچھا نفع مند فرد نہیں بن پاتے. ان کی اپنی شخصیت کے اندر بہت ساری کمی رہ جاتی ہے. دوسری چیز ہے خوف کا علاج کرنا. اس کا مطلب ہے فیئر ایک ایسی چیز ہے جو شخصیت کو خراب کرتا ہے. کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ تیسری چیز ہے غم اور یاس کا علاج کرنا. غم کے جو اثرات ہیں، سٹریس، اور پھر آپ دیکھیں جیسے غم کی وجہ سے نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح غصے کا علاج کرنا، اینگر مینجمنٹ. پھر اسی طرح سے بچوں سے خوش طبعی کرنا. اچھا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ اچانک آپ کا موڈ خوشگوار ہو گیا، آپ ہنسنا شروع ہو گئے تو بچے جو ہیں وہ اچھا فیل کریں گے. یعنی آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرو گے نا کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے اور بچوں کے بارے میں پڑھنا کتنا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا. اس کو جانے بغیر آپ کس طرح سے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر سکتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ام سلیم کے ایک بچے کا یعنی پیٹ تھا، پرندہ تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی مر گیا وہ. تو بچے کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صدمہ بھی دور کرنا چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کو یہ سٹوری آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایگزیکٹلی ورڈز شاید میں اس طرح سے یوز نہ کر پاؤں. یا عمیر ما فعل النمیر، کہ اے عمیر چھوٹے پرندے نے کیا کیا، وہ کیسے فوت ہو گیا نا. اب آپ دیکھیں کہ بار بار بچے کو ریئلائز کروانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو پتا چلے کہ آپ کا دکھ صرف آپ کا نہیں ہے، وہ ہمارا دکھ بھی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو بچہ بھی کچھ کہہ سکے کہ ہمیں یعنی میرے پرندے نے فلاں چیز کھائی تھی، پھر فلاں ہو گیا، پھر فلاں ہو گیا. لیکن کتنا اچھا موقع ہے ڈیتھ کے بارے میں سمجھانے کا کہ ڈیتھ کی ریالٹی بھی سمجھ آ سکتی ہے ایسے موقع پہ. لیکن خوش طبعی میں کہیں بھی ایسی بات ہمیں نہیں فیل ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کے لیے بوجھ بنا دیا. تو آپ نے اس کے محبوب پرندے کے بارے میں بات کر کے کیسے اس سے بات کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ جیسے ایک بچی تھی جو اپنے والد کے ساتھ آئی اور ام خالد شاید ان کا نام تھا، ام خالد. اچھا وہ بچی تھی جب تو اس کا فراک کا کلر یعنی جو اس نے ڈریس پہنا تھا اس کا کلر یلو سا تھا اور بڑا خوبصورت سا کلر تھا. تو بچی آئی تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جائے، کبھی آپ کے کندھوں کے پیچھے جا کے تو مہر نبوت کو ذرا ہاتھ لگائے. تو ان کے والد کو بہت زیادہ فیل ہوا کہ یہ ادب کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تعریف کی اور اس کو کہا کہ کتنا یعنی یہ کہنے کے لیے کتنا پیارا ڈریس پہنا ہے. تو آپ نے حبشی زبان میں کہا سنا سنا، یعنی بڑا پیارا ہے، بہت اچھی لگ رہی ہو نا. تو وہ بچی بھی بہت کانفیڈنٹ ہو گئی. تو اسی طرح سے یہ واقعات آپ کو خود بھی بہت اچھے لگیں گے. اور ایون یعنی بچوں کے ساتھ واقعات بھی شیئر کیے جائیں تو پوری سیرت اسی طرح سے سکھا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ان کو یعنی اس بارے میں یہ فیل کروانا کہ آپ کی خوشی ہماری خوشی، آپ کا غم ہمارا غم. تو بچے کو شیئرنگ بھی سکھاتے ہیں نا. اسی طرح سے بچوں سے بیجا لاڈ پیار سے گریز کرنا. اب اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ بیجا لاڈ پیار کیا ہوتا ہے اور اس سے گریز کیسے کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. جیسے ہم آگے بڑھ کے دیکھیں گے یہ اگرچہ
نفسیاتی اور جذباتی تربیت کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ٹین ایجرز کو بھی اور اس سے پہلے کے بچوں کو خود انحصاری سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا انہیں. اور بچوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا دے، بٹھا دے، کھلا دے، پہنا دے، اسکول بیگ بنا دے، جوتے پہنا دے. آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں جو، میں نے بہت بچوں کو دیکھا ہے 6 کلاس میں 8 کلاس میں زندگی بھر لیسز کسی اور سے بندھوا رہے ہیں، اور بچے کہتے ہیں جی ہمیں لیسز باندھنے نہیں آتے. تو ظاہر ہے ماں کی خوبی نظر آتی ہے پھر کہ ماں باپ نے اتنا ان کے پر ورک نہیں کیا، لیکن اصلاً ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کرنا نہ سیکھے، لاڈ پیار بیجا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری. اسی طرح بچے کو دوسروں کی تحقیر سے روکنا، کہ بچے، آپ کو پتہ ہے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں رکھنے، گڈ بکس میں رکھنے کے لیے دوسرے بچوں کے بارے میں بری بری باتیں آ کے ماں باپ کو بتاتے رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، ارد گرد والوں کے بارے میں. اور پھر یہ کہ سامنے جو ہے وہ یعنی بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہے. میں ایک دلچسپ واقعات سنانا چاہتی ہوں شہاب نامے سے. آپ نے شہاب نامہ پڑھا ہوگا قدرت اللہ شہاب کا. اچھا، اس میں وہ لکھتے ہیں آگے جا کے کہ ہم کشمیر میں رہا کرتے تھے اور گاؤں میں جو باہر سے لوگ، یعنی جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ریلیٹیوز ملنے کے لیے آتے ہیں، کبھی یعنی اسکول کے لوگ بھی آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کے بچے ہمارے پاس آئے تو ہم گاؤں کے بچوں نے کیا کیا کہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو پکڑ کے تو ہم نے گانا شروع کیا، فوجاں کتھوں آئیاں نے، فوجاں شہروں آئیاں نے. میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنے جیسے بچوں کے بارے میں یعنی سم ٹائمز سافٹ کارنر نہیں رکھتے، ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے کمنٹس نہیں دیتے. اور بلنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے اسکولز میں، اور بچے اس کی وجہ سے کتنے زیادہ بچے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بلنگ جو ہوتی ہے یہ بڑے لیول پر بھی جاری رہتی ہے. جیسے یعنی دنیا میں جب اپریل فول کے حوالے سے کام ہوا تو اس کے بعد تو یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں نا. ہر نئے آنے والے سیشن میں لوگوں کے لیے ایک عجیب امتحان کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یعنی آپس کے تعلقات کبھی سیدھے ہی نہیں ہوتے. تو یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے بچے کو خوفزدہ کرنے اور ہونے سے روکنا ہے. یہ روکنا لفظوں میں نہیں ہوتا، لاجک دینی بچے کو بڑی ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا اور خاندان کے بڑے یہ کام کرتے رہتے تھے کہ اب ایسا نہ کرو، یہ یوں کر لو، اور بچوں کا بڑا دل لگتا تھا نانی دادی کے ساتھ یا نانا دادا کے ساتھ. لیکن اب جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہ گیا، اور اگر بڑے بزرگ موجود بھی ہیں تو انہیں بھی کچھ پتہ نہیں کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خلا پیدا ہو گیا ہے. اور اس کے بارے میں بتانا بہت زیادہ ضروری. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں جس کی سب کو ضرورت رہتی ہے، ایموشنل مینجمنٹ. ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن ایموشنل مینجمنٹ ایک وہ طریقہ کار ہے جو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کیسے ہینڈل کرو گے، اور ایک وہ طریقہ کار ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا. تو انشاءاللہ خود بھی سیکھنا ہے اور اس کو بچوں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے بچے کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ سچائی سکھانے کی کیا ضرورت ہے اور جھوٹ سے بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے. پھر امانت سکھانا اور خیانت اور چوری سے بچانا، ایفائے عہد سکھانا، بدعہدی سے بچانا، پھر حیا سکھانا اور بے حیائی سے بچانا، عدل سکھانا اور ظلم سے بچانا. ایک ایک فیلڈ میں کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو آپ نے اخلاق کا کورس بھی پڑھا ہے، لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ. یعنی کچھ بیسک چیزیں پتہ ہوں، پھر آپ اس کو کس طرح سے خود اپنا سکتے ہو اور کیسے دوسروں کو سکھا سکتے ہو، یہ ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح تواضع سکھانا اور تکبر سے بچانا. پھر اسی طرح رحمت و شفقت سکھانا، سنگ دلی، غصے اور بے رحمی سے بچانا، عزم و استقلال سکھانا، کم ہمتی اور کچے ارادوں اور کچے کاموں سے بچانا. کچے کام کون سے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جیسے
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس خاندان میں بہت بڑھکیں ماری جاتی ہیں نا، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں، کزنز ایسے ہوتے ہیں، یا چچا تایا ماموں وغیرہ میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا خواتین یا مرد جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کبھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. دراصل وہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، بڑھکیں ہوتی ہیں. تو بڑھکیں سن کے بچہ بھی بڑھکیں ہی سیکھتا ہے، اس کے ارادے بھی پختہ نہیں ہوتے اور ان کو پورا بھی وہ کرنا نہیں چاہتا، ادھورے کام کرنا سیکھ جاتا ہے بچہ، اپنے کام پورے نہیں کرتا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ بن گیا ہے، کچے ارادے اور کچے کام. آپ بھی اپنے زندگی میں ضرور تلاش کیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بہرحال ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ایک اچھی شخصیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح صبر سکھانا اور بے صبری سے بچانا، شکر سکھانا، ناشکری سے بچانا، پھر اخوت سکھانا، غضب اور حسد سے بچانا، حسن ظن سکھانا، بدگمانی سے بچانا، محبت سکھانا اور اللہ کے لیے محبت کرنا سکھانا، نفرت سے بچانا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا سکھانا، دوسروں کا ذکر خیر سکھانا، غیبت، چغلی اور غصے سے بچانا، اچھا کلام کرنا سکھانا اور بد کلامی سے بچانا، معاف کرنا سکھانا، بغض اور کینے سے بچانا، پھر ایثار کرنا سکھانا، خود غرضی سے بچانا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون سکھانا، بدی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون سے بچانا، جرأت اور بہادری سکھانا، بزدلی، پست ہمتی اور ذلت سے بچانا. میں جرأت اور بہادری کے حوالے سے یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے یہ بات سامنے آئی کہ دوست آپس میں اکٹھے ہو کے گئے اور کسی جگہ پر تیز پانی تھا دریا کے قریب. تو دوستوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر تم چھلانگ لگاؤ گے تو ہم تمہیں فلاں موبائل دیں گے. بالآخر انہوں نے، وہ چھلانگ لگانا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے اسے بہت زیادہ پش کر کے اسے چھلانگ لگانے کے لیے کہا. بالآخر وہ نہیں نکل سکا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا. ظاہر ہے کہ یہ اسٹریٹ اوے قتل ہے، لیکن بعض اوقات دوست بھی اس نوعیت کے کام کروا لیتے ہیں. تو بچوں کو آگاہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے اور کہاں پر اپنی حفاظت کرنی ہے، اور جرأت اور بہادری وہاں پہ کچھ نہیں کرتی. اس طرح بزدلی، پست ہمتی اور ذلت سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا سکھانا، نا امیدی سے بچانا. یہ سارے اخلاقی تربیت کے معاملات ہیں. تو بچے کی عقلی اور فکری تربیت کے لیے علم سے محبت کرنی سکھانی ہے، قرآن و سنت کا علم سکھانا ہے، اور ناظرہ قرآن، حفظ، ترجمہ و تفسیر، حدیث، عربی زبان، سیرت اور تاریخ جیسے علوم سکھانا. نیچرلی ہر ایج کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سکھانا مشکل نہیں ہوتا، پلان کرنا مشکل ہوتا ہے. اور پلان اگر کسی انسان کے پاس ہو تو اس کے لیے پھر مشکل نہیں رہ جاتا اس کو امپلیمنٹ کرنا. الحمدللہ. پھر عقل کی حفاظت کرنی سکھانی ہے. عقل کی حفاظت کیسے سکھائی جا سکتی ہے؟ عقل کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ نشہ. اور کیا چیز خراب کرتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہ تو ہم آلریڈی سکھائیں گے نا انشاءاللہ. اس کے علاوہ عقل کو کیا چیز خراب کرتی ہے؟ باطل نظریات، شبہات، شہوات خراب کرتی ہیں. اور کیا چیز عقل کو خراب کرتی ہے؟ جو چیزیں انسان کو اپنا رب بھلا دیتی ہیں وہ سب اسی میں آتی ہیں. عقل پر گہرے اثرات ہوتے ہیں، اس میں میوزک بھی شامل ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ تھوڑا لائٹ کر دیتا ہے، اور میوزک کے جو ہے وہ پازیٹیو پہلو اتنے ہائی لائٹ رہتے ہیں کہ اس کا برا پہلو کبھی سامنے ہی نہیں آیا. تو انشاءاللہ عقل کی حفاظت یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. عقل کو مختل کرنے والی نشہ آور اشیاء سے بچاؤ سکھانا. میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اور یہ ایک نشست میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی، لیکن بیسکس پہ ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر عقل کو خراب کرنے والی موسیقی سے بچانا، زبانیں سکھانا اور زبان سیکھنے کے لیے اس کی محبت دلانا. اسی طرح سے ویژنری بنانا، یعنی دیکھیں کسی امیجنیشن سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے کتنی سٹوریز ہیں جو لکھی جاتی ہیں. جیسے بچوں کی بھی سٹوریز ہوتی ہیں اور بڑوں کی بھی. نارملی اس کے بارے میں پھر بچے اسی ماحول میں رہنا سیکھ جاتے ہیں. ناولز اسی کانسیپٹ پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن ناولز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟
آپ اسے اچھے طریقے سے جانتے ہو. اور ویژن جو ہے یہ ظاہر ہے کہ زمانے میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اپنی لائف کے بارے میں کہ لائف کو کس طرح سے زیادہ پروڈکٹیو بنانا ہے. اسی طرح وقت کی تنظیم سکھانا, میں سمجھتی ہوں یہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے, عقلی اور فکری تربیت. تو ٹائم مینجمنٹ سکھانا, پھر دین, عقل, بدن اور مال کی حفاظت کرنی سکھانا, اسی طرح سے شہوات اور خواہشات کی اتباع سے بچانا, پھر جنسی تربیت کرنا, عقل کو خراب کرنے والے باطل نظریات اور شبہات سے بچانا. یہ 13 پوائنٹس ہیں مین, اور 13 گروپس جو پہلے بنے ہیں اسی طرح سے یہ گروپس بن سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کل 5 یا 6 چیزیں ایسی ہوں گی جس کے اوپر آپ ورک کر رہے ہوں گے, لیکن کائنڈلی وہ چیز لیں آپ جو دوسرے نہ کر سکتے ہوں, اور وہ چیز لیں جو آپ کر سکتے ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی ملے, اگر آپ کے لیے اس کو طے کر دیا جائے تو آپ اسے, ٹھیک ہے, آپ کا فرض ہے, آپ کو کرنا چاہیے, تاکہ, اور یہ دراصل آپ کی تیاری بھی ہوگی اور آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی نا. ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سیکھو گے بھی اور انشاءاللہ پیپر دینے کے بھی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے بچے کی معاشرتی تربیت ہے, اور اس کے حوالے سے ایک طرف حقوق ہیں اور دوسری طرف آداب ہیں. تو والدین سے حسن سلوک سکھانا, رشتہ داروں سے حسن سلوک سکھانا, ہمسایوں سے, دوستوں سے, استاد سے, بزرگوں کے حقوق اور ان سے حسن سلوک سکھانا, بہن بھائیوں اور کزن سے حسن سلوک سکھانا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھانا. یہ بنیادی کام ہے, اور انشاءاللہ اس بارے میں یہ بنیادی جو ہیں تقریباً 7 پہلو ہیں الحمدللہ, اور 10 پہلو ایسے ہیں جو آداب کے حوالے سے ہیں, کھانے پینے کے آداب, سلام کے آداب. میرا خیال ہے یہ والے کام جو ہیں وہ زیادہ ایزی ہو گئے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. پڑھنے کے بعد اب آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو گئی. اسی طرح اجازت لینے کے آداب ہیں, مجلس کے آداب, گفتگو کے آداب, مزاح کے آداب, مریض کی عیادت کرنا سکھانا, خوشی اور غم کے آداب, چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب سکھانا, اور تعزیت کے آداب. تو ان کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ایک ایک چیز ضرور لیں, اور یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لیے انشاءاللہ زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح سے اس دوران ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے, جیسے تربیت کے بنیادی اصول ہیں, اس کو سیکھے بغیر ظاہر ہے تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. جیسے تربیت کے 2 بنیادی اصول ہیں, تحذیر اور ربط. ربط کا مطلب ہے کنیکٹیوٹی, ہر وقت آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ آئے, آپ کا کانٹیکٹ رہے. اور تحذیر کا مطلب یہ ہے یعنی ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی مرتد ہو گیا یا ارتداد کی طرف جا رہا ہے یا کوئی الحاد کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے لیے زیادہ تحذیر کی ضرورت ہوتی ہے, ڈراوے دینے کی بھی, اور پھر اس کے لیے ایک اور طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے شر سے بچانے کے لیے. اسی طرح سے لہو اور حرام کھیلوں سے بچانے کے لیے شکار, تیر اندازی, ریسز, پھر ہائکنگ, اور اندھی تقلید سے, جوا, ٹی وی, سینما, میوزک, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کا پازیٹیو پہلو اور نیگیٹو پہلو ان دونوں کے بارے میں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے برے دوستوں سے بچانا, برے اخلاق سے, حرام سے اور مشابہت اختیار کرنے سے, اور حرام میں لباس اور زینت کے حوالے سے بھی, کھانے پینے کے حوالے سے بھی. اسی طرح سے مسلمان کے لیے سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنا, تو لڑکوں کو داڑھی کٹوانے سے کیسے بچایا جائے, پھر سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے, مردوں کے ریشم کے استعمال سے, پھر تصاویر اور تماثیل سے, جاہلی اعتقادات سے اور جاہلی تقلید سے. جاہلی اعتقادات کے حوالے سے دیکھیں تعویذ ہے, پھر اسی طرح سے پیشین گوئیاں جو کی جاتی ہیں, حرام کمائی ہے, کہانت ہے, ازلام, جادو وغیرہ. اور جاہلی تقلید کے حوالے سے جیسے تعصب ہے, اسی طرح سے نسب پر فخر ہے, نوحہ ہے, عرس وغیرہ ہے. تو یہ یعنی بنیادی چیزیں, بیسکس, ان کے بارے میں کم از کم رائٹ اینڈ رانگ کے حوالے سے بنیادی چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے نا. اسی طرح سے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے یہ جو بنیادی چیزیں، اس کے لیے ایک گائیڈ بک ماں کے پاس ضرور ہونی چاہیے، گائیڈ بک، اور چیک لسٹ بھی ضرور ہونی چاہیے. اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے اسے ضروری خیال کریں گے نا، تو آپ اپنے لیے، یعنی جیسے آپ کے لیے جنت کا راستہ ایک بہت بڑی گائیڈ لائن بن گئی نا. آپ نے کوئی چیز بھی لینی ہو، بہت سادگی کے ساتھ آپ آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں گائیڈ لائن موجود ہے. آپ اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے، فلاں حدیث نمبر سے یہ چیز فلاں جگہ سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن مختصراً ٹیبلر فارم میں، اور یہ ہے کہ اس کو جو ہے کوشچن آنسر فارم میں آپ عبادات کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، اخلاق کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے، حقوق و فرائض کے حوالے سے آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک یعنی اچھی گائیڈ بک بن گئی. اسی طرح سے پیرنٹنگ کے لیے بھی ہمیں گائیڈ بک بنانے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کے اوپر انیشیل ورک کیا ہوا ہے الحمدللہ. لیکن نیچرلی ہر چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سیشن کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ ان سے نفع اٹھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے جو اسلامی طریقہ کار ہے، اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں. 5 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، یعنی طریقہ کار. ایک تو تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہو اور اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اور یہ ہے کہ کہتے رہنا موقع کی مناسبت سے، موقع پر، یہ تلقین ہے. لیکن عادت بنانے کے لیے آپ کو باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی عادت بنانا چاہیں یا دوسروں کی، بہرحال ہیبٹ فارمیشن ایک مشکل عمل ہے، اور اس کے لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ایسی عادات ہوتی ہیں جن کو بریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اس وقت میری جگہ پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، تو پھر آپ کو اس مشکل کا اندازہ ہوگا کہ ہیبٹس بریک کرنا اور پھر نئی عادات کے لیے ایفرٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. شخصیت کے میں تبدیلی محض پڑھنے سے نہیں آتی. اس کے لیے شخصیت گر جو ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ کو ریئلائز بھی کرواتے ہیں، تلقین بھی اور عادات بنانے کے لیے بھی. جیسے عادات بنانے کے لیے آپ کی لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائری آپ کو کچھ تو ہیلپ کرتی ہوگی، لیکن اب اگلا جو سٹیپ آئے گا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایک اسلامک پرسنالٹی کے لیے انشاءاللہ ایفرٹ کریں گے. اور نیچرلی آپ اس کو یعنی کسی بھی لیول پر، آپ ایپلیکیشن لیول پر بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صرف آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے، آپ اپنے اوپر اپلائی کر لو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ہیلپ فل بھی ہو جاؤ، کہ اس میں ان چیزوں کو جو ہے کسی خاص لیول تک لانے کے لیے. اسی طرح سے آپ ریسرچ کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے ڈیزائن کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از اپ ٹو یو، جس لیول پر بھی کوئی کام کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم ایپلیکیشن لیول پر اسے ضرور لانا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح تیسری چیز جو ہے موعظہ حسنہ، نصیحت اور وصیتوں کے ذریعے سے تربیت کرنا. تو آپ کو اصول پتہ چل رہا ہے نا کہ تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے. یعنی قصے سنانا، مکالمہ، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. اسی طرح سے ضرب الامثال ہیں، یا نقشہ بنا کر واضح کرنا، یا مطابقت سے، مناسبت سے، یا اسی طرح سے آپ جب مشاہدے اور ملاحظے سے تربیت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ضرورت ہوتی ہے اخلاق کا جائزہ لینے کی، اور کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے لیے معاشرتی تعلقات کا جائزہ لینے کی، روحانی معاملات کا جائزہ لینے کی. تو ماں کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے ہر بچے کے لائف کو پلان کرنا، ہر بچے کی لائف کے لیے جائزہ لینا، اس کی کہاں پہ کمی خلا رہ گیا. صرف ذہن میں کوئی ذہین ترین ماں بھی ہو، صرف ذہن میں لے کے چلے گی تو بہرحال کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اخلاص رکھنے والے لوگ ہیں، بہرحال وہ اس کے لیے بہت ایفرٹ بھی کرتے ہیں، پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں شخصیت میں. تو اس کے لیے جب انسان کو خود پتہ ہو تو آگے بڑھ کے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح سزا سے تربیت ہوتی ہے، حدود پر سزائیں ہوتی ہیں، جیسے اسلامی حکومت کے تحت، اور تعزیرات ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو گھر میں کوئی خود نہیں دے سکتا، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی کلیئر رکھنا ضروری ہے. جیسے ہمارے یہاں
کاروکاری کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن چلتی ہے کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں، تو غیرت کے نام پر کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کی اویئرنیس دینا کتنا زیادہ ضروری ہے نا. اسی طرح تربیت میں سزا کا جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. والدین کا بچوں سے جو معاملہ ہے نرمی پر مبنی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اسلام میں اصلاح اور علاج کے طریقے ہیں. یہ طریقے 10 ہیں. جیسے اس علاج کے لیے لاجیکل ریزننگ بہت ضروری ہے، خطا کو نرمی سے دور کرنا، پھر اشارے سے خطا کی طرف رہنمائی کرنا، اسی طرح زجر و توبیخ کرنا، اسی طرح مار کر خطا کی طرف رہنمائی کرنا، پھر اسی طرح سے خطا بعض اوقات ایسی ہوتی کہ کوئی غلطی سمجھ ہی نہیں پاتا، اس غلطی کو سمجھانے کے لیے ایسے موڑ پر جب کوئی اور خطا کر رہا ہو خطا کی طرف رہنمائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر خطا کی طرف رہنمائی کرنا، یہ کتنا مینیمائز ہے نا، مینیمائز بہت، یعنی پیچھے چلی جاتی ہے بات، کیونکہ شعوری رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور مارنے کے لیے شرعی حدود جو ہیں ان کو واضح کرنا، پھر سزا دینے کے بعد نرمی اور انبساط اور ترغیب و ترغیب، یعنی کہیں تھوڑا خوف دلا کے ڈرا کر اور کہیں رغبت دلا کے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی لے کر چلنا ہے، لیکن اس میں آپ نے آج لازمی طور پر اپنے گروپس کے حوالے سے کام کرنا ہے. تو کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ یہ ضرور دکھا دیجیے گا جو ہم انہیں کروائیں گے انشاءاللہ پیدائش سے 1 ماہ تک، اور 2 سے 3 ماہ تک، اور 4 سے 6 ماہ تک کا بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے، 6 ماہ سے 1 سال تک، اور 1 سے 2 سال تک کا بچہ کیا کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ تھوڑا بڑا کریں گے نا تو سب کو ذرا دکھے گا. دیکھیں اس میں نا یہ مثلاً یہ 9 سے 12 ماہ تک کا بچہ ہے، اس کے لیے کون سے بصری کھیل ہو سکتے ہیں، کون سے سمعی کھیل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے جب کوئی چیز سکھانی ہے تو پلے وے میتھڈ سے کس طرح سے کسی چیز کو سکھا سکتے ہیں، حصی کھیل کون سے ہو سکتے ہیں، اور کائنیٹک کھیل کیا ہو سکتے ہیں. اچھا اسی طرح سے جیسے جی آگے کیجیے گا، یہ جیسے 2 سے 3 سال تک کا بچہ ہے وہ کیا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کے لیے یعنی کس نوعیت کے کام ماں نے کرنے ہوتے ہیں، باپ نے کرنے ہوتے ہیں، کھیلنے کی اور سماجی صلاحیتیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں، اور ڈیلی ایکٹیویٹیز اس کی کیا ہونی چاہیے. یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں جو ماں باپ دونوں کو پتہ ہونی چاہیے. اب آپ اتنے بڑے پروگرام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی کو پتہ نہ ہوں، شادی ہو بچے ہو جائیں، وہ کیسی ماں بنے گی، پھر کیسی نسل وجود میں آئے گی. کیا پیرنٹنگ کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟